बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सरे फहरिस्त मसला महंगाई बन चुका है और अवाम महंगाई से शदीद परेशान है। हुकूमत की जानिब से अवाम से बार बार ये कहा जाता रहा कि घबराना नहीं, लेकिन अब अवाम घबराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल जरीदे हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है और दुनिया के सबसे महंगे तरीन ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है, जबकि महंगाई के एतबार से पाकिस्तान एशिया में सरे फहरिस्त है और अवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से यह कहा गया है कि घबराना नहीं है, आइंदा 2 साल अभी बाकी हैं, 2 साल से भी कम अरसा बाकी है, उसमें हम महंगाई पर काबू जरूर पा लेंगे। हुकूमत की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अवाम को सब्सिडी दी जाएगी, टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो आज हमने यूटिलिटी स्टोर्स का भी दौरा किया, वहां पर भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है और अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में अपोजिशन की जानिब से आज एहतजाज किया गया और पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और तमाम अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की जानिब से, और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से यह कहा गया कि अवाम इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और अवाम अब सड़कों पर आएंगे और फैसला कुन नतायज हासिल करेंगे। और ये एजेंडा है हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का, इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। महंगाई के हवाले से इंटरनेशनल जरीदे दी इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट्स है कि 43 ममालिक का जो आदादो शुमार हैं उनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है और उन 4 ममालिक में शामिल हो चुके हैं जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, और एशिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अर्ज ये है एहतशाम के महंगाई को बाज़ हल्के यानी हुकूमती हल्के कहते हैं ये मसनूई महंगाई है, लेकिन मैं अर्ज किया करता हूँ कि महंगाई मसनूई हो या गैर मसनूई, अवाम पे उतना ही बोझ बढ़ता है और अब बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। आपके सामने कौन सी चीज़ है जो सस्ती है, कौन सी चीज़ है जो आम आदमी की दस्तरस में रही है? कुछ नहीं रहा। अच्छा, अब इसकी वजह आप कब तक साबिक हुकूमतों पे डालेंगे? फिर जब आप अभी जरीदों की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल आप सर्वे की बात कर रहे थे कि हम एशिया में नंबर 1 हो गए, हमारी पहली पोजीशन महंगे लोगों में, महंगे मुल्क में। फिर अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लें तो तीसरे चौथे नंबर पे वहां भी आगे। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आप सांस भी लेते हैं तो आपकी सांस की आवाज पूरी दुनिया में जाती है। आप कब तक किसको बेवकूफ बनाएंगे? अक़वाम मुत्तहिदा को बेवकूफ बनाएंगे, अपनी आवाम को बनाएंगे, या आप अपने आप को बनाएंगे? मेरा तो ख्याल है स्पेशली आप अपने आप को बना रहे हैं। 3 सालों में आपने इल्जामात की इंतहा कर दी कि जी ये साबिक हुकूमतों का कसूर है। आज मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जिनका बड़ा गहरा तल्लक है पीटीआई से। मैंने कहा यार अब क्या सोचते हैं? वो कहते हैं जी कोई भी होता तो महंगाई इतनी ही होती। तो मैं एक अर्ज करूं कि मैंने और एहतशाम शायद आपकी लाइफ में भी एक जो बड़ा महंगा टन्योर आया था, उस वक्त पेंडेमिक भी नहीं था, वो था मुशर्रफ के बाद, यानी 2008 से लेके 2012-13 तक आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी ही थी उस दौर में। यानी हम इससे पीछे जा रहे हैं 10-15 साल। इतनी कीमतें उस वक्त भी थी। क्या पेट्रोल इतना महंगा हुआ? फिर इतनी आप देखें कुकिंग ऑयल बहुत ऊपर चला गया था। फिर आपका जो इसके अलावा डॉलर है, अब मैं आजकल देख रहा था कि 174.10 तक था, हो सकता है कुछ पॉइंट ऊपर आ गया। तो ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बुलंद तरीन यानी अगर ये कल की भी खबर है तो 174.10 तारीख की बुलंदी है जी। फिर भी वो भी अगर आज कोई 1-2 पॉइंट ऊपर आ गया तो डेट इज समथिंग एल्स। तो उस वक्त भी सारा कुछ आया था और हुकूमत भी आसिफ अली जरदारी की थी, लेकिन उन लोगों ने स्वाय लोड शेडिंग के चीजों पे कंट्रोल किया। अब हम 3 चीजों की बात करते हैं जिससे दुनिया चलती है। तेल की बात कर लेते हैं, कुकिंग ऑयल की बात कर लेते हैं, डॉलर जिसके साथ आपका उतार चढ़ाव रहता है। ये तीनों चीजें अगर आज का तज्जिया कार
جو مجھے سن رہا ہے جی، جو میرا مخالف بھی ہے، جو میری دلیل کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، وہ بھی ذرا ان قیمتوں میں جائیں، وہ گراف نکالیں، آپ گوگل کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہی حالات میں ان لوگوں نے تنخواہیں کیسے بڑھائیں جنہیں ہم نے بدترین حکمران قرار دیا. انہوں نے دیکھیں نا زرداری دور میں آپ دیکھیں 200% تک تنخواہیں بڑھی. بھئی کیسے بڑھی؟ ترقیاتی کام بھی ہوئے، اچھا کرپشن بھی ہوئی ہوگی، اور الزامات بھی بہت لگتے رہے نا زرداری، سارا کچھ ہوا ہوگا، کیسے ہوا؟ لگتے رہے مسٹر 10% نہیں بلکہ 100% تک الزامات بھی لگے ان پر، 100% تک الزامات لگے. لیکن غور کیجئے وہ جن کو آپ 100% یا 10% کہتے رہے، ان کے ایک نہیں دو وزراء آپ نے وزیر خزانہ بنائے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں اس مشکل پچ پر ان کے وزراء ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی ان کے دور میں تھے، شوکت ترین صاحب بھی ان کے دور کے تھے، پھر آپ وزیر خارجہ بھی ان کے دور کا ہی لائے ہیں نا، اور بھی بے شمار تبدیلی کے نام پہ آپ کے پاس اور بھی بے شمار ہیں. تو بڑی مزے کی بات یہ ہے، اب یہ اگر اس حکومت کو مہنگائی کا کہا جاتا ہے تو یہ آگے سے کہتی ہے جی ہم 70 سال کا یا 74 سال کا جو ہے وہ حساب لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلی فلاں حکومتیں کرپٹ تھیں اور ان کا نام لیا جن حکومتوں میں وہ کرتا درتا تھے. صحیح. اب میرا تھوڑا سا ماضی یاد کرانے کا مطلب یہ ہے، ابھی میں نے اسد عمر کی بات نہیں کی کہ وہ اسمبلی میں کتنے سویٹ انداز میں، کتنی محبتوں میں الف لیلوی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ اگر اتنے کا پیٹرول عالمی منڈی میں ہو تو پاکستان میں اتنے کا ہونا چاہیے. پھر وہ اپنی زبان، چونکہ پوسٹر بوائے تھے اور آج بھی ہیں، وہ وزیر اعظم اس وقت کے اپوزیشن لیڈر عمران خان کی زبان میں دیتے تھے. خان صاحب کے بھی بیانات وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تیل بڑھ جائے وہ بڑھ جائے. میں وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتا تو سمجھے حکومت چور ہے. اب حکومت چور نہیں ہے، حکومت بڑی اچھی ہے، حکومت بڑی آنےسٹ ہے، لیکن حکومت نااہل ہے. چلیں یہ تو ماننا پڑے گا نا پر میں تھوڑا سا اور یہ نااہلیت بیماری کی وجہ ہے، اور ہماری آج کی بیماری مہنگائی ہے جس نے کمر توڑ دی. حکومت جب یہ کہتی ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، انٹرنیشنل مارکیٹس میں فوڈ پرائسز جو ہے اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہم مجبور ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں، اس لیے پاکستان میں بھی بڑھانا ہماری مجبوری ہے، لیکن پاکستان میں دنیا سے کم بڑھی ہیں. یہ ترجمانوں کے بیانات ہیں، لیکن جو تازہ ترین اعداد و شمار آ رہے ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، اس میں پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر پر، دنیا میں چوتھے نمبر پر مہنگا ترین ملک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بلف کیوں کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ؟ کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں. وہ جن کا کھاتے کہتے ہیں نا، جن کا کھائیں ان کا گائیں. وہ حکومت کا کھاتے ہیں، خزانے سے کھاتے ہیں، خزانے کا گاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے ہم عوام کی، ہماری آنکھوں میں امید کے پیام دیے تھے، شمع فروزاں کی تھی، پیام دیے امید کے. وہ امیدیں ٹوٹ گئیں. وہ خواب جانے کہاں ہیں جن کی تعبیریں جانے کب ملیں گی. یہ سن لیجئے، ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، چھوڑیے اور کسی کی بات ہی نہیں کرتے. چلے ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پیٹرول مہنگا ہے. ذرا بنگلہ دیش کی اکنامکس کو دیکھیں. ارے آپ سے بہت بہتر ہے، شرمندگی والی بات ہے. وہ ان کا آپ کے ہم جو ٹکا ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے ہمارے روپے سے بھی، ان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو چکی ہے. ان کی جمہوریت مضبوط ہو چکی ہے. اصل بات ہے احتشام یہ کیجئے، ان کے انسانی حقوق کی وائس ریز کر چکی ہے، اور اس رائزنگ سے ان کی جمہوریت، جب جمہوریت مضبوط ہوتی ہے نا تو انسانی حقوق محفوظ ہوتی ہے. تو ان کی، میں جو کہنے والا تھا، آپ نے مضبوط کا لفظ دے دیا، تو ان کی جو جمہوریت ہے وہ محفوظ ہو چکی ہے. مضبوط تو دور کی بات ہے، ہماری نہ جمہوریت ہوئی، محبوط ہو چکی، نہ محفوظ ہوئی. اور جب یہ کچھ نہیں ہوتا تو انسانی حقوق کہیں نہیں ملتے. دیکھیں اشرافیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ڈالر بھی بکتا ہے. دیکھیں جن کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہیں، وہ ایک طبقہ جو چند لاکھوں پہ مشتمل ہے، انہیں آپ کے ان کی گاڑی اتنی مہنگی ملے گی، وہ اتنی مہنگی خرید لیں گے، وہ اتنا منافع لے لیں گے، وہ اتنے پلاٹ لے لیں گے، اتنا دیکھیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے تو آپ روٹی نہ کھائیں، آپ چینی نہ کھائیں، آپ آئل استعمال کرنا چھوڑ دیں. اس طرح کے انتہائی احمقانہ بیانات وفاقی وزراء کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں نا احتشام، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے روٹی نہ کھائیں، بوٹی نہ کھائیں. وہ ایکچولی وہ پنجابی والا ایک اخان سمجھ لیں، وہ آپ کو ایکچولی کہتے ہیں عوام کو خسمہ نو کھائیں. وہ کہتے ہیں یہ مہنگائی کوئی نہیں. یہ دیکھیں یہ لطیفے ہیں، یہ نا تجربہ کاری ہے.
میں کہتا ہوں لیکن کہ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تجربہ نہیں حاصل ہو سکا، اور ابھی تک پرانی حکومتوں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی ان کی نا پی ایچ ڈی ہوئی تھی 2 چیزوں پہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے تاریخ میں عمران خان کو ایک چیز میں بہترین پایا، وہ تھا اپوزیشن لیڈر، بہترین اپوزیشن لیڈر تھے، درنا بڑک کمال کا دیتے ہیں، مزہ آتا ہے، بہترین ساری چیزیں بھی، بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی، اور نہیں اسپیکر تو خیر آپ کہتے ہیں چلے بہت اچھی کی، عوام کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ عوام جو ہے ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں آپ کی اس بات سے پھر مجھے وہ مرثیہ گوئی سامنے آ جاتی ہے کہ ایک شہر ہے، اس شہر میں ان کی ایک سیٹ نہیں ہوتی، اچانک 2012 آتی ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آتا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب پردہ داروں کو یا پردہ داری والی قوتوں کو سوچنا پڑے گا، جس کو وہ لائے تھے، جن کے لیے ہم نے اپنی جمہوریت کو انجینئرڈ کیا، اب کہاں جائیں گے؟ بند گلی میں تو جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مہنگائی کا کوئی بھی سرا حکومت کے حکومتی وزراء کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، ان کی ساری ٹامک ٹوئیاں فضول ہیں، لطائف ہیں۔ اب ذرا بات ہو جائے اپوزیشن کی جو کہ سڑکوں پر ہے، اور وہ پورے ملک میں آج احتجاج کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کا بیان بھی ہے کہ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ عوام شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا تھا، وہ سڑکوں پر تھی اور انہوں نے احتجاج کیا۔ اب اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جن کو لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے پنڈی سے مظاہروں کا آغاز کیا ہے اور پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اس کا نتیجہ بھی برآمد ہوگا، مہنگائی میں عوام کو کمی بھی ملے گی، یا صرف اپوزیشن اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں ہی ہے؟ دیکھیں ایک بات آپ کے کئی پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کبھی بھی اپوزیشن نے احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ حکومت جائے گی یا تختہ الٹا جائے گا، ناٹ ایٹ آل۔ وہ الیکشن کی تیاری تھی، وہ آج بھی الیکشن کی تیاری ہے، حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگنے والی۔ اب جو لوگ انہیں لائے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس کا متبادل کسے لائیں گے؟ مڈ ٹرم الیکشن کا نقصان ہوگا، کھانے کے لیے پینے کے لیے لوگوں کے پاس ہے نہیں۔ یہ ووٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ووٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ ووٹ کا اگر کوئی صحیح طرح ڈیفائن کرے تو احتشام ووٹ دیا جاتا ہے انصاف کے حصول کے لیے، اگر مہنگائی کے حصول کے لیے تو نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے اب مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی، اب مڈ ٹرم تو رہا بھی نہیں، مڈ سے تو بات آگے چلی گئی، تو یہ سال 2 سال نون لیگ کی فیور میں ہے، کیونکہ جتنا وہ نون لیگ تو اس پہ بغلیں بجاتی ہے کہ انہوں نے ایسا آدمی وزیر اعلیٰ پنجاب دیا کہ جس میں وہ دمخم نہیں ہے۔ چلے ہو بھی، چلے فرض کرتے ہیں بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، کوئی ڈول نہیں بچتا، کوئی وہ ہیرو نہیں لگتے۔ ویسے تو ہیرو سوائے عمران خان کے اور تھوڑا سا اسد عمر کے کوئی بھی نہیں لگتا پی ٹی آئی میں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کا پاپولر لیڈر ہی نہیں ہے، تو اس صاحب بھی ہیرو لگتے ہیں جو بڑے ہیرو ہیں، وہ سلطان رائی، ہم مطلب اس طرح کہنا نہیں چلے ہم نہیں کہتے، چلے ہم کہتے ہیں فریدی صاحب بھی ہیرو ہیں، وہ بھی ہیرو ہیں، سپیکر بھی ہیرو ہیں، سارے آل ہیروز، پر کس کے کہیں؟ مہنگائی کے کس کے کہیں؟ روئیں دل کو یا پیٹے جگر کو؟ یہ سب ہیرو ہیں، عوام جو ہیں وہ زیرو ہیں۔ اس وقت جو ہر ایک بندے کی جو معاشی حیثیت ہے، اگر اس کو اینالائز کیا جائے، آپ گلی محلوں میں جائیں، کسی ریڈی والے سے مل لیں، کسی رکشے والے سے مل لیں، کسی دکاندار سے مل لیں، سب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اگر ایک بات مجھے اجازت دے، جی، پیپلز پارٹی تھی کبھی حکومت میں، یا احتشام آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون تھی، کئی ان کے ببر شیر ایسے ہوتے تھے، اپنے ایم این ایز پارٹی نہیں چھوڑتے، اسمبلی میں اٹھ کے ایسی کی تیسی کرتے تھے اپنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان تھے ایک ایم این اے، انہوں نے اپنی حکومت کو انہوں نے کھری کھری سنا دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی بے شمار اس طرح کے لیڈر تھے جنہوں نے کھری کھری سنا دی۔ ایک مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، وہ ہرون آباد سے یا غالباً بہاول نگر سے وہ ایم این اے، منسٹر بھی رہے اور اب بھی نون لیگ کے ساتھ، انہوں نے اسمبلی میں اپنی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ ہیرو تو ہم جن کا آپ نے نام لیا نا، گنڈا پور کا یا کسی ایکس وائی زیڈ کا، ہم اس کو مانے جو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی رہے لیکن اس کے ہاتھ میں آئینہ بھی ہو اور وہ کہے کہ آئینہ خانہ ہے یہ دنیا۔ تو
یہ راز ہی نہیں کھلتا کہ ان کی پارٹی میں کوئی جمہوریت کے لیے بات کرے, کوئی عوام کے لیے بات کرے. وہ تو عوام کو جس طرح پہلے بے وقوف بنا رہے تھے اب بنا رہے ہیں. بالکل درست فرمایا پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے کہ عوام کو بے وقوف جیسے پہلے بنا رہے تھے ویسے ہی بنایا جا رہا ہے. ایک بریک پر ہمیں جانا ہے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں, پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اور چودھری محمد سرور صاحب نے یورپی یونین کا دورہ کیا, یورپی ممالک کا دورہ کیا, اس کے باوجود پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری کا اعتماد ابھی تک حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, یا پھر پاکستان کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اسے گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ٹاک ٹو ڈے میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, اور آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ FATF کی جانب سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایک بنائی گئی جس میں پوری دنیا کے مالیاتی ادارے اور کچھ اہم ممالک بھی شامل ہیں. ان کی جانب سے پاکستان کو کچھ شرائط دی گئی تھیں, 27 میں سے 26 پوائنٹس پاکستان نے 26 شرائط پر عمل درآمد کیا. لیکن اس کے باوجود بھی گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں ان کے FATF کے صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تاحال گرے لسٹ میں ہی رہے گا اور ابھی بھی ان کی کارکردگی سے ہم مطمئن نہیں ہیں. دو جانب IMF سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں, چھٹے مذاکرات ہیں, اور اس سے پہلے ہی پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. ان دونوں معاملات پر بالخصوص FATF پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار, سینئر تجزیہ کار جناب عبداللہ حمید گل صاحب ٹیلی فون لائن پر ہے. عبداللہ حمید گل صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی عبداللہ حمید گل صاحب, پہلے FATF کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان نے سب کچھ کیا ان یورپی یونین کے کہنے پر, FATF کے کہنے پر, امریکہ کے کہنے پر, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیوں مطمئن نہیں ہونے کر پا رہے, یا وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے, یا ابھی بھی کچھ ان کے ذہن میں ناس ہے یا سازش ہیں جو پاکستان کو ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ تو جھکا جو غیر کے آگے, سن تیرا نہ من. جب آپ لوگوں کی بلیک میلنگ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ملک خاص طور پہ بلیک میلنگ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو بلیک میلر بلیک میل کیے چلا جاتا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کا تقاضے دیکھے جائیں FATF کے حوالے سے, تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن ملکوں نے 50% کمپلائنس کی تھی, یعنی کہ 50% چیکوں پہ پورے اترے تھے, ان کو انہوں نے گرے لسٹ سے باہر نکال دیا. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے. پاکستان کا اصل مقصد جو پاکستان کو فائنینشیل آرم ٹوسٹنگ ہے, یہ اصل میں ایک دہشت گردانہ تنظیم ہے جس کا نام FATF کہتے ہیں. یہ ملکوں کو جو ہے وہ معاشی دہشت گردی کا نشانہ بنا کے ان کے جو اساس ہیں, ان کے جو اثاثے ہیں, ان کی جو حربی صلاحیتیں ہیں, ان کی جو قوانین ہیں, ان کے اندر یہ ترامیم کرواتے ہیں. اور ماضی کے اندر بھی ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی. اگر میں آپ کو یاد کرا دوں, نعیم مسعود صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر ایک سمنگٹن ترمیم ہوتی تھی جو کہ 1970s کے آخر میں آئی گئی تھی, اور سمنگٹن ترمیم بھی جو ہے وہ کچھ اسی FATF کا ہی ایک دوسرا نام تھا. اس کے بعد پریسلر ترمیم آئی, اور پریسلر ترمیم کے ذریعے کیا ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ CTBT کا نام آیا, FMTC کا نام آیا, CWC کا نام آیا, اور دیگر بہت سارے. اب FATF اس کی ایک نئی جو ہے وہ ایک شکل ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. اب FATF کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اصل میں ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف لے جایا جائے. پاکستان کا چونکہ افغانستان میں امریکہ جب رہا تو اس کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں بہت کچھ عرصے کے لیے رہیں گے اور بہت کچھ کر پائیں گے, لیکن ان کے یہ جو خواب تھے وہ چکنا چور ہوئے, بلکہ وہ ذلیل و رسوا ہوئے. اس کے نتیجے کے اندر جو دو ملک تھے وہ بالکل تنہا رہ گئے اور ان کو خوف کا شکار ہو گیا. وہ عالم اسلام کی واحد نیوکلیئر طاقت سے جو ہے وہ گھبرا رہے تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت اور اسرائیل کا کہ امریکہ جب جائے گا تو پھر پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف لے کے جائے گا, اور اسی لیے معاشی طور پہ پاکستان کو اتنا بدحال کرنا مقصد ہے کہ قوم کو ایک وقت میں لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ آپ کا دفاع زیادہ ضروری ہے یا آپ کی روٹی زیادہ ضروری ہے, اور ہم اسی طرف آئے دن ایک قدم بقدم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یاد ہے
کہ آپ کی رحلت کے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ تلواریں ان کی جو تھیں وہ دیوار کے اوپر لٹک رہی تھیں، اور گھر میں جو ہے وہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، چراغ جلانے کے بھی پیسے نہیں موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حربی صلاحیت کو جو ہے وہ مضبوط رکھا۔ آپ تو دیکھ لیں قرآن کے اندر گھوڑوں کے سموں کی قسم کھا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا دین ہے اور ایک طرف ہماری طاقت ہے اور ایک طرف ہمارا نیوکلیر صلاحیت کے اوپر دشمن کا تل ملانا ہے۔ تو FATF جو ہے وہ ایک بہانہ ہے اور اصل میں نیوکلیر جو ہے وہ نشانہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو یہاں لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے بلیک میلر کی ایک جو دھمکی تھی گیدڑ بھبکی، اس کے سامنے جب آپ نے جھکے تو انہوں نے کہا کہ اور بھی جھکایا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے جیسے خود اپنے بیانیے میں فرمایا کہ 27 میں سے 26 شکیں جو ہے ان پر عمل ہو گیا غضب خدا کا۔ یہ تو کمپلائنس کسی دنیا کے ملک نے نہیں کی، لیکن ہمیں گرے لسٹ میں اس لیے برابر رکھا جا رہا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ایک لٹکتی تلوار ہمارے اوپر جو ہے وہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ پاکستان کہیں جو ہے وہ کمفرٹ زون میں نہ آ جائے، اور اگر کمفرٹ زون میں آ گیا تو پاکستان جو ہے وہ تو دنیا کی قیادت کرنے نکل جائے گا۔ پاکستان کے پاس وہ نظام بھی موجود ہے، پاکستان کے پاس وہ صلاحیت بھی موجود ہے، پاکستان کے پاس بہترین فوج موجود ہے، ایک بڑی میرے خیال میں باشعور اور میرے خیال میں بڑی باصبر قوم بھی موجود ہے۔ تو یہ تو پاکستان کا محل وقوع جو ہے، اور افغانستان کے اندر اب آنے والے حالات کے اندر جس طرح وسطی ایشیائی تجارتی منڈیوں کے لیے ہمارے راستے کھل جائیں گے، ایسی صورت کے حال کے اندر FATF کا شکنجہ جو ہے وہ تو مزید قطع جائے گا۔ عبداللہ گل صاحب، ہم نعیم مسعود صاحب کی بھی رائے جاننا چاہیں گے۔ نعیم مسعود صاحب، پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی کے اوپر بھی FATF کی جانب سے پابندیاں برقرار ہیں، تو ہم نے حافظ محمد سعید صاحب کو بھی نظر بند رکھا، ہم نے TLP کو بھی کل عدم قرار دے دیا، ہم نے وہ تمام کام کیے جو کہ FATF کی جانب سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، نکات مسلط کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے مطمئن نہیں ہو رہے۔ عبداللہ گل صاحب نے جو فرمایا اس سے آپ اگری کریں؟ دیکھیے، عبداللہ حمید گل صاحب نے جتنی باتیں کی اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم ڈس ایگری کریں۔ ٹوٹلی میں ان سے ایگری کرتا ہوں، ان کی باتوں کو انڈوز کرتا ہوں، لیکن عبداللہ گل نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس دنیا بھی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ قوم بڑی باصبر ہے، بڑی باہمت ہے، فوج بڑی باصلاحیت ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارا وہ مذہب ہے جو جس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں، ہم نہ دین کے رہے ہیں نہ دنیا کے رہے ہیں۔ دین کے اس لیے نہیں رہے کہ وہی بات عبداللہ والی کہ ہم جھک جا رہے ہیں، اب جھکے پہ آپ رہیں ہی، آپ غیر کے آگے جب سجدہ ریز ہوگے تو غیر تو یہی کرے گا جو کر رہا ہے۔ دوسری بات ہے دنیا کی، کہاں ہے ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہاں ہے ہماری یونیورسٹیوں کی تحقیق، یہاں کہاں ہے یونیورسٹیوں میں انڈسٹریل لنک، کہاں ہے ہماری اور اس طرح کی سائنس کہ جس میں ہمارے بڑے اپلائیڈ پیپر چھپتے ہوں؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دین بھی چھوڑ دیا، دنیا بھی چھوڑ دی۔ آئی آپ کی حکومت جسے سفارتکاری کرنی تھی، جسے ٹیبل ٹاک کرنی تھی، IMF سے بھی کرنی تھی، FATF والوں سے بھی کرنی تھی۔ پہلے بھی ایک دفعہ عبداللہ اور میں ہم کٹھے تھے، آپ بھی تھے، تو میں نے کہا کہ یہ وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے، میں اور عبداللہ وہاں جا کے اب FATF میں بات تو نہیں کریں گے، ابھی کسی کو تو کرنی ہے نا، ہمارے نمائندے تو ہے۔ باقر صاحب بھی غیر ملکی دورے پر تھے اور جو بیان سن لیجیے نا، IMF کے ساتھ بھی کرنی تھی، کوئی بات ہی نہیں کرتے آپ اور مانی بھی جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہماری موجودہ حکومت کی، دیکھیں حکومت آپ ہو سکتا ہے کہیں گی ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے، FATF کی بات کریں، حکومت FATF، حکومت مہنگائی، حکومت IMF، ان سب کو اکٹھا ساتھ ڈسکس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماجرا کیا ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ انتہائی پستی کی جانب گامزن ہے، ہم نشیب میں جا رہے ہیں، کہیں کوئی فراز ہو کوئی ہماری بھی سنے، دیکھے جدے کاردانے اودے کملے بھی سیانے۔ آپ کے خالی اسلام کو، آپ کی جوہری توانائی کو وہ اس وقت تک نہیں مانگیں گے جب تک آپ وقت کے ساتھ نہ چلے۔ اچھا جی، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اس سے رہنا ہے،
That's what natural. دیکھیں جی آپ کا بھارت دشمن ہے, بھائی بھارت دشمن نہ ہو تو ہم کیسے جوہری توانائی, چیلنجز ہیں نا جو ہمیں آگے لے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کہیں رک گئے ہیں, اس کے باوجود کہ بے مطابق عبداللہ ہم تو مقابلے کی چوٹ پہ ہیں بھائی. جوہری توانائی میں حکومت اچھی ہے, آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں ٹاپ 10 میں آتے ہیں, سارا کچھ ہے, آپ کے پاس صلاحیت ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کہاں ہے, آپ کی ترتیب کہاں ہے. آپ کے پاس بڑی فورسز ہوں, آپ کے پاس بڑے سی ایس پی آفیسر انٹیلیجنٹ ہو, آپ کے پاس سارا کچھ ہو, لیکن آپ کی ترتیب ٹھیک نہ ہو, آپ کی ڈیموکریسی ٹھیک نہ ہو, آپ کی معیشت ٹھیک نہ ہو, آپ کے ماہر معاشیات بھی سیاستدانوں کی طرح ہی لوٹے ہوں, آپ کے ٹیکنوکریٹس بھی بیگرز ہوں, تو بھائی ایف اے ٹی ایف آپ کو گرے لسٹ میں نہ رکھے تو کیا سر ماتھے پہ رکھے. ہمارا اپنا وہ کہتے ہیں نا سانو مرندہ شوق بھی سی, شہر دے لوگ بھی ظالم سن. تو معاملہ یہ ہے کہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں, لیکن راستہ جو چیلنجز میں بناتا ہے تو اصل مسافر تو وہی ہے, قدم تو اسی کے منزل سے عبداللہ میدول صاحب, راستہ کیسے بنے گا؟ آپ جب دیکھتے ہیں رضا باقر صاحب کی پرفارمنس کو, جب شوکت علی صاحب کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, جب وزیر خارجہ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا راستہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, یا آپ انہیں بھی اسی حلقے میں دیکھتے ہیں جو کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر وہ ایسے عالمیاتی ادارے ہیں جو کہ ہماری آرم ٹوئسٹنگ کر رہے ہیں فائنینشلی؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, پاکستان کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح سے نعیم صاحب پہ فرما رہے تھے اور ساری بات بڑی میرے خیال میں مفصل انہوں نے اور بڑی لاجیکل گفتگو کی ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب بنایا گیا تھا تو اس نے سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم ٹو مین کائنڈ دینا تھا. دنیا کے اندر تمام جو قوانین ہیں, جو آئین ہیں, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کریں گے, جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم انسانیت کو دیں گے. اب یہ ایک اس کی بنیاد کو سمجھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمام نظام فیل ہو گئے ہیں اور مغرب جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہمیں چلانا چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مغرب کا جو طریقہ ہے, جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, جو اینگلو سیکشن لا ہے, جو اسی طریقے سے ان کے سسٹمز ہیں وہی درست ہو, جسٹس سسٹم ہو وہ ان کا درست ہو. کیوں؟ ہمارا اسلامی نظام کیا اس نے کارگر جو ہے وہ ریزلٹس نہیں دکھائے؟ کیا اس نے جو ہے وہ بہترین معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو نہیں دکھایا؟ بالکل دکھایا, لیکن ہم اپنا راستہ بھٹک گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ غلامی میں تدبیریں اور شمشیریں دونوں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں. اب جب آپ نے پہلے ہی کسی کے آگے سرنڈر کر دیا, دیکھیں نا, میرے والد جنرل حمید گل ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نو آپشن, یعنی کہ خوف کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی پالیسی مرتب نہیں کر سکتے, جبکہ آپ کی ایف اے ٹی ایف کی پوری پالیسی جو ہے وہ خوف کی بنیاد پہ جو ہے مبنی ہے. آپ نے حافظ سعید صاحب کو اس لیے اندر کیا کیونکہ وہ کشمیر کا نام لے رہے تھے اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے بھارت کو جو ہے وہ بہت مروڑے اٹھ رہے ہیں پیٹ کے اندر, اس لیے حافظ سعید کو اندر کر دیا. آپ نے ٹی ایل پی کو اس لیے کیا, یعنی کہ ایک آپ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کا اگر معاملہ دیکھ لیا جائے کہ ٹھیک ہے کہ یقیناً فرانس کے سفیر کو اگر واپس کر دیا جائے اور ان کو کوئی ایسا جو ہے وہ ہو تو ان کی ایک فرانس کو ایک بڑی سبکی ہوگی, بےزتی محسوس ہوگی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی اس میں بےزتی محسوس نہیں ہوتی, امت اسلامیہ کو بےزتی نہیں محسوس ہوتی. اور چھوڑیں امت اسلامیہ کو, کیا ہم ایک فرد واحد, کیا ہمارا جو ہے کیا کہا نہیں گیا کہ نہیں ہے کوئی جواب کسی اور کا دے گا اور اپنی اپنی قبر میں ہر کو خود جواب دینا ہے؟ تو حیثیت قوم بلکہ فرد واحد کی حیثیت میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا تو ابھی بھی عبداللہ میدول صاحب جو ٹی ایل پی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور حکومت کی جانب یہ کہا رہا ہے کہ جب بھی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہوتا ہے ٹی ایل پی کلعدم ٹی ایل کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات ہوتی ہیں اور یہ وجوہات ہے کہ ہمیں ابھی تک گرے لسٹ پہ رکھا گیا ہے. آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ دیکھیں, ٹی ایل پی ایک نظریاتی جو ہے جماعت ہے اور آپ نے دیکھ لیا جب خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ ہوا تو اس میں لوگ جو تھے یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کا انہوں نے کوئی شادیاں اٹینڈ کی تھی یا انہوں نے جنازے پڑھوائے تھے یا انہوں نے جو ہے لوگوں کے نلکے لگوائے تھے یا گلی محلے کے اندر جو ہے وہ پکی کروائی تھی یا پھر انہوں نے جو ہے وہ کسی کو جا کے تھانے سے چھڑوایا تھا. یہ نظریاتی لوگ ہیں. اب جو
سیاست کا رخ ہے وہ نظریات کی طرف جا رہا ہے، اور دشمن کو یہ معلوم ہے کہ نظریاتی پاکستان جس دن ابھر آیا اس دن جو ہے وہ مغربیت کے نظام کو زبردست قسم کا چیلنج آ جائے گا۔ اب جو آپ نے کالعدم ابھی آپ نے بولا، میں بھی آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ چلیں کالعدم ان کو کرا دیں، لیکن حکومت کی جانب سے ایسا کیا گیا نا جی۔ میں گزارش کرتا ہوں ٹی ٹی پی جس نے ہمارے فوجیوں سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارے عوام سے کھلواڑ کیا، ہماری 80,000 جانیں جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی نام نہاد جنگ میں جو ہے وہ قربان ہو گئی، جنہوں نے فٹ بال کھیلے ہمارے لوگوں کے سروں سے، سیکیورٹی فورسز کے، اور مست کر کے ان کی لاشوں کو جو ہے وہ کر دیا گیا، ان کے ساتھ تو آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیونکہ ناموس رسول اللہ کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، ان کا جو ہے وہ بات، لیکن کیا ان کی جو نیت ہے وہ بھی بد ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے گولیاں چلانا جو تھا وہ جائز تھا؟ بالکل ناجائز تھا، ناجائز تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے عبداللہ بالکل صاحب وہ کم ہے۔ عدالت کے فیصلوں کے باوجود ان کو پابند سلاسل رکھنا کیا یہ جائز ہے؟ یا باقی لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ، جندال کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے میمو گیٹ اسکینڈل کر کے غدار وطن جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے کالعدم نہیں کرا دیا، ان کو کسی نے پابندیاں نہیں لگایا، ان کو کسی نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا۔ ایک پرائم منسٹر مرڈر ہو جاتی ہیں، پرائم منسٹر کے ہسبینڈ جو ہیں وہ صدر پاکستان کے طور پر بیان دیتے ہیں، اور یہ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے حوالے سے یہ خلاف ورزی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے قاتلوں کا نام پتہ ہے۔ بھائی قاتل کا نام پتہ ہے تو آپ بتائیں، کیونکہ اگر جو چھپاتا ہے تو قانون کی نظر میں تو وہ گناہگار ہے، تو پھر یہ باقی سب کو آپ کو صرف وہ نظر آتا ہے جبہ دستار داڑھی آپ کو پرابلم ہے، آپ کا مسئلہ قرآن سے ہے، آپ کا مسئلہ ایمان سے، آپ کا مسئلہ اسلام سے ہے، آپ کا مسئلہ جو ہے ان لوگوں کے سامنے ہے جو لفظ جہاد بولتے ہیں، جو جہاد کو عملی طور پر، جہاد قتال تو آخری فارم ہے نا، لڑ جانا کسی سے اور بات ہے، جہاد کا مطلب ہے جہد کرنا اس تمام نظام کے خلاف جو خرابی کی طرف، برائی کی طرف اور ظالمانہ جو رویے ہیں ان کے خلاف جو کھڑا کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، یہ اس کو منع کر دیا عبدالحمید گل صاحب آخری منٹ ہے، میں نعیم مسعود صاحب سے بھی اسی موضوع پر ان کی مختصر رائے جاننا چاہوں گا۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیض آباد جائیں گے، دھرنا دینا چاہتے ہیں، حکومت کی جانب سے اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں عبداللہ نے بڑی خوبصورت بات کر دی، ٹی ایل پی کو بھی ٹی ٹی پی سے بھی انہوں نے موازنہ کر دیا۔ میں تو بے پرسہ آدمی ہوں، لیکن پھر بھی جو ہیں تھوڑے سے وہ میرے پر جلتے ہیں اس پہ بات کرنے سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی اس وقت متحرک ہو جاتی ہے جب ایف اے ٹی ایف کوئی مذاکرات، وہی نا حکومت کہتے ہیں، ایگزیکٹلی حکومت کہتی ہے، تو بھائی آپ نے غیروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ کوئی انڈیا کے ہیں ٹی ایل پی والے، ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، ان کو کہیں بھائی ہم مہنگائی سے لوگوں کی جان نکل رہی ہے، ساری جو مہنگائی ہے اس کی وجہ آپ کا ایف اے ٹی ایف والا معاملہ ہے یا آئی ایم ایف والا معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ نظریاتی جماعتوں کے ساتھ نہیں، اپنی عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو یار جتنا بھی عبداللہ کہیں، عبداللہ کہتے تو ٹھیک ہے کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے تو وہ پاگل نہیں ہیں، وہ ایف اے ٹی ایف والے ہوں یا آئی ایم ایف، وہ بڑے سیانے ہیں، وہ جاتے جاتے آپ کے کوڑے میں پڑی اخبار پڑھ لیتے ہیں یار، کہ آپ کے دلوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی پالیسیوں کو نہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہماری پیاری حکومت کو چاہیے کہ ٹی ایل پی والوں سے بات کر لیں، بھائی آپ ایسا نہ کریں، اس میں کیا پردہ داری ہے، کیوں نہیں کرتے، کیا معاملہ ہے؟ تو جب آپ اپنوں کو نہیں، آپ داخلی امور کو ہی نہیں سنبھال پا رہے تو خارجی امور کو کیسے سنبھالیں گے؟ جب آپ داخلی خارجی دونوں کو نہیں سنبھال پا رہے تو آپ یہ مجھے بتائیں معاشی امور کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ جب آپ معاشی امور کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر بھئی آپ حکومت چھوڑ دیں۔ اگر آپ حکومت بھی نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم جتنے دن ہیں بات سچ کی کریں، بات حق کی کریں، جو آپ نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ سچ بتائیں، پہیلیاں تو نہ بجائیں۔ اب ان سب چیزوں کو لیں، آپ ڈرامے بھی کریں، آپ تماشے بھی کریں، آپ ہر چیز، آپ ایف اے ٹی ایف کو کسی طریقے سے بھی، کسی اینگل سے بھی ٹی ایل پی پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس پہ کیوں نہیں ڈالتے جس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو اصل کالعدم ہے، جس نے مارا، جس نے، جہاں تک عبداللہ نے ایک بات کی، میں آخری بات کروں زرداری صاحب کی، زرداری صاحب صدر ہوتے بھی ان قوتوں سے ڈرتے تھے جو اپنی بیوی کے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہاں دیکھیں کچھ لوگ قاتلوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں،
کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرنا بہت چاہتا. شکریہ پروفیسر نعیم مسعود صاحب, عبداللہ حمید صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر, اور ٹی ایل پی کے حوالے سے جو بات سامنے آئی اس میں حکومت کو یہی مشورہ ہم دیں گے کہ اپنے لوگ ہیں, مذاکرات کریں, تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.